हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। हमने देखा कि लोग इसी दुनियादारी और इसके हुसूल में अपनी जिंदगी के कीमती अय्याम गुजार देते हैं, मगर उन्हें हज की तौफीक नहीं आती। हज से वो कोसों दूर होते हैं। उनके नजरों में सिर्फ दौलत और उसकी हिर्स और इसकी चाहत लेकर चलते हैं। मगर हमने देखा मुन्ना भाई अभी कुछ महीने पहले ही अपने माँ बाप को उमरा पर भेज चुके थे। उसके बाद जब हज का महीना आया तो अपने वालिदैन को हज की तैयारी के लिए हजरात हज का टिकट भी ला कर दे दिया। मेरे मुस्तफा के दीवानों, जब बंदा किसी आलिम से मोहब्बत करता है, किसी दीनदार से मोहब्बत करता है, तो उस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। खुद बखुद रास्ते बनते चले जाते हैं। हमने ऐसे ऐसे सेठों को देखा है कि इसी गांव में भी ऐसे सेठ होंगे जो अपने पैसे के बलबूते कभी माज़ अल्लाह इमाम को सताने की कोशिश कर रहे होंगे, कभी इदारे के साथी को गालियां देते हुए नजर आ रहे होंगे। ये ऐसे बदबातिल लोग हुआ करते हैं जो कौम में नासूर की हैसियत रखते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहा कीजिए, उन लोगों से करीब रहिए जो उलमा से मोहब्बत करके जब वो अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला उनके हर कदम पर अपनी मदद अता फरमाता है। उनके हर कदम पर अपनी मदद अता फरमाता है। पहले आप उलमा से मोहब्बत करके तो देखिए, आप उलमा से प्यार करके तो देखिए। हमारे और आपके घरों में महफिल मिलाद मुनाकिद की जाती है तो बड़े से बड़े सेठ कहते हैं यार हजरत हमारे गांव के ही 200 रुपया नजराना दिया, ठरका दिया। मगर कसम खुदा की दिल खोल कर अपने इदारे के मुदर्रसीन को, इमाम को आपने ज्यादा से ज्यादा नजराना दिया होता और दिल में ये कहा होता मौला मुझे जो कुछ मिला है इन्हीं उलमा के दर से मिला है, तो अल्लाह तुम्हें एक के बदले में 700 अता फरमाता रहेगा। आओ उलमा से मोहब्बत करके तो देखें, उलमा से प्यार करके तो देखें। आज हम और आप उलमा से मोहब्बत नहीं करते हैं, इनकी बदगुमानी में लगे रहते हैं, इनकी चुगलखोरी में लगे रहते हैं। अगर आलिम चौराहे पर बैठकर चाय पी ले तो आप उसके ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं। अगर आलिम बैठकर रास्ते में अगर मोबाइल चला रहा है तो उसके ताल्लुक से आप होटलों पर बैठकर बातें किया करते हैं। अगर आलिम बुलेट पर चलता है तो आपके सीने में दर्द होता है, अरे ये मुस्तफा के नाइब हैं। अगर ये सोते भी हैं तो अल्लाह इनका सोना भी इबादत में शामिल फरमा देता है। तो मेरे मुस्तफा के दीवानों, उलमा की मोहब्बत की बरकत से अल्लाह ने मुन्ना भाई को यह मकाम अता फरमाया है। हमने वापी में देखा है, आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे ही कह रहे हो, वापी में मैं खुद गया देखा हूं। उलमा की जब बात आती है तो रमजान शरीफ में मुन्ना भाई की तरफ से उलमा के लिए सहरी फ्री होता है। जब उलमा की बात आती है तो उलमा के लिए फल फलूट अफ्तार के लिए फ्री होता है। हजरत ले जाइए, हजरत ले जाइए, हजरत आप भी ले जाइए, आपके शहरी का इंतजाम हमारे तरफ से रहेगा। इतनी मोहब्बतें किया करते हैं। हजरत बंबई की सरजमीन पर जब कोई जहां कोई एक चाय जल्दी पूछने के लिए तैयार नहीं होता है, एक एक रुपए की कीमत वहां हुआ करती है। उस बंबई की सरजमीन पर, वापी की सरजमीन पर उलमा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सब कुछ फ्री कर देते हैं। तो अल्लाह ने फरमा दिया मेरे महबूब बंदों से तू मोहब्बत करता है तो चल मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह ने उनके वालिद को दर पे अपने दर पे बुला लिया है। और हजरात यहीं पर एक बात और अर्ज कर दूं, शेर में पढ़ रहा था, उसको पूरा करके मैं आगे बात बढ़ाऊं कि जब से उनके दर की गदाई मिल गई लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे खेत बाड़ी की जरूरत नहीं है। जो कुछ अल्लाह तूने अता किया सब कुछ तेरा एहसान और शुक्र है। अब बस महबूब के दर की गदाई मिल जाए, महबूब के दर की जारूब कशी करने का मौका मिल जाए
تو اس سے بہتر میری زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں ہوگا. تو شاعر کہتا ہے جب سے ان کے در کی گدائی مل گئی زندگی بھر کی کمائی مل گئی. مجھ سے کرتے ہیں امیر شہر بھی جھک کر سلام جب سے طیبہ کے کھجوروں کی چٹائی مل گئی. مجھ سے کرتے ہیں امیر شہر بھی جھک کر سلام جب سے طیبہ کے کھجوروں کی چٹائی مل گئی. حضرات منا بھائی کے والدین حج کر کے آئے ہیں. آپ جانتے ہمارے اور آپ کے گھر پہ مہمان آتے ہیں, ہم اور آپ اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. حضرات آج مہمانوں کا چہرہ دیکھ کر ہمارے اور سماج میں آپ استقبال کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکتیں چلی گئی ہیں. پہلے کا دور تھا کہ جب مہمان آتے تھے تو گھر والے اس کے ساتھ رہتے تھے, ساتھ سوتے تھے, ساتھ کھانا کھاتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے. اب اگر کوئی غریب مہمان آ گیا ہے, دروازے پر آیا تو باپ اندر رہتا, بیٹے سے کہتا جاؤ پانی دے کے آ جاؤ. بیٹا باہر پانی پلا رہا, باپ اندر مزے سے موبائل دیکھ رہا. مہمان آیا ہے, مہمان کی قدر کرو. ہم اور آپ چہرہ دیکھ کر اگر کہیں پیسے والا مہمان آ جاتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ, اگر غریب مہمان کے لیے باپ اگر اپنے گھر میں محصور تھا تو امیر مہمان کی آمد پر چوراہے پر پہنچ جاتا کہ مہمان صاحب آ رہے ہیں. تیرا یہ دو رویہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تو کیسے مہمانوں سے محبت کرتا ہے. اخلاق اور مہمان نوازی یہ نہیں ہے کہ تیرے دروازے پر کوئی امیر آئے تو اس سے بڑھ چڑھ کر محبت اور اخلاق پیش کرے, اور غریب کوئی آئے تو اس سے گھر میں ہی تو محصور رہ کر اپنے بچے سے پانی پہنچا دے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے جس طریقے سے ایک امیر سے محبت کر ایسے کسی غریب مہمان سے محبت کیا کرو. یہی میرا اسلام چاہتا ہے. ہم اور آپ اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں, مگر اسلام کہتا نہیں سب کو ایک نظر سے دیکھو, چاہے وہ غریب مہمان ہو چاہے امیر مہمان ہو. ہم اور آپ استقبال کے لیے چوراہے پر پہنچ جاتے ہیں. حضور سید صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں, فاتح گلگرام کے شہزادے ہیں, اولاد علی تشریف لائے ہیں. حضرات کئی جلسوں میں لوگ استقبال کے لیے شہروں میں چلے جاتے ہیں. حضرات جس کا جیسا مقام ہوتا ہے ویسے ہی استقبال کیا جاتا ہے. مگر آؤ, جب ایک حاجی حج کرنے کے لیے جب اللہ کے مقدس شہر میں داخلہ کرتا ہے, جب داخل ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے بندے آج تو میرا مہمان بن کر آیا ہے, آج تو حاجی بننے کے لیے آیا ہے, میرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے. اب تیرے استقبال کے لیے کوئی دنیا کا انسان نہیں بلکہ میرے فرشتے موجود رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حدود حرم ہی پر فرشتے جنت کا مالا لے کر حاجی کا استقبال کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. حضرات ہم اور آپ سلام پیش کریں نہ کریں, حضرات اگر محبت سے کوئی مومن سلام کرتا ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن سے جب سلام کرتا ہے ان میں کوئی مسکرا دیتا ہے, دل کے جو جنگ ہوتے وہ دور ہوتے رہتے ہیں. تو اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی بخشش فرما دیا کرتا ہے. مگر جب دلوں میں نفرتیں ہوا کرتی ہے, دلوں میں قدرتیں ہوا کرتی ہے تو نہ ان کا سلام قبول ہوتا ہے نہ ان کا کلام قبول ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر دل میں اگر قدرت رکھو گے تو تم جنت کے خوشبو کو نہیں پا سکو گے. حضرات انسان جب ہوتا ہے دنیا میں سلام کرتا ہے, سلامتی کے ساتھ ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں, وہ بھی سلام پیش کرتا ہے. لیکن اگر کسی کو فرشتے سلام کر دے اور جب فرشتے کسی کو سلام کر لیتے ہیں تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر جس اللہ تعالیٰ کے فرشتے جس بندے سے سلام کر لیتے ہیں اور ان کا سلام پہنچ جاتا ہے تو تا زندگی فرشتوں کی سلام کی برکت سے اللہ اسے سلامتی عطا فرماتا رہتا ہے. واہ واہ بھائی, سبحان اللہ. مصطفیٰ کے دیوانوں ہم اور آپ اس عظیم الشان جلسے میں تشریف لائے. ہم نے بھی سوچا کہ سید صاحب سے مصافحہ کر لیں, پیر صاحب سے مصافحہ کر لیں, علماء کرام سے آخری بات علماء کرام سے مصافحہ کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, خلیفہ شیخ الاسلام مفتی عارف رضا صاحب قبلہ, خلیفہ شیخ الاسلام مفتی عارف رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر,
نعرے رسالت۔ آپ دیکھ رہے منبر نور پر خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مفتی عارف رضا صاحب قبلہ تشریف لا چکے الحمدللہ، جن کی کاوشوں سے یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا ہے، اور الحمدللہ بہت واپی کی سرزمین پر جو ان کی خدمتیں ہیں، جو ان کا دین کے کام کرنے کا جو لیول ہے، جو ان کا منہج ہے، الحمدللہ پورے واپی کے لوگ گواہی دیں گے۔ آپ جا کر تو دیکھیے الحمدللہ۔ تو مدینہ مسجد میں خطیب و امام کی حیثیت سے اور دیگر تمام دین کی خدمت کے حوالے سے ایک پہچان رکھنے والی شخصیت علامہ مفتی عارف رضا صاحب قبلہ کی ہے۔ حضرات ہمارے یہاں سید صاحب تشریف لائے، ہم مصافحہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات اگر بندہ کسی پیر سے مصافحہ کر لے تو سمجھتا ہے کہ میری آج سب سے بڑی معراج ہوگی کہ میں نے پیر صاحب سے ملاقات کر لیا ہے، ان سے مصافحہ کر لیا ہے۔ اور اگر اللہ نے موقع دے اور آپ کو اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے تو آپ کہیں گے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میں نے اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کیا۔ اور اگر اللہ نے آپ کے مقدر کو اور بلند کر دیا، آپ نے ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز سے مصافحہ کر لیا، پھر تو آپ تو پھولے نہیں سمائیں گے، پورے شہر میں آپ چل چل کر کہیں گے پہچانو میں کون ہوں، ارے میں وہ ہوں جس نے غریب نواز سے مصافحہ کیا۔ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، اپنی قسمت پر ناز بندہ کرتا ہے جب حضور اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے، غریب نواز سے موقع مل جائے۔ مگر ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، خانے کعبہ کا طواف کرتا ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ حجر اسود جو ہے دنیا میں اللہ کا داہنا ہاتھ ہے، اگر کسی نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو سمجھو اس نے اللہ کے داہنے ہاتھ کو بوسہ دیا، اللہ کے مقدس ہاتھ کو بوسہ دیا، اللہ کے دست قدرت کو بوسہ دیا۔ تو اگر اپنے قسمت پر اس وجہ سے ناز کرتے ہو کہ اگر آپ کو موقع ملا کہ پیر صاحب کا ہاتھ چوما، قسمت پر آپ پھولے نہیں سماتے ہیں، تو جن کے نصیب میں اللہ نے وہ مقام وہ در لکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں محبوب کا روزہ بھی دیکھتے ہیں اور اللہ کے مقدس ہاتھ کا بوسہ بھی دے کر آتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام کے دیوانوں، بس ایک بات اور عرض کر کے چلو حضرات، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب پاک کیسا تھا؟ اگر آقا خاری کنویں میں ڈال دیتے تھے تو خاری کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ اگر ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر آقا اپنا لعاب پاک ڈال دیتے تھے تو پنڈلی کے تمام درد اور اس کے تمام جو ہے فریکچر دور ہو جاتے ہیں۔ آقا کائنات کے دیوانوں، وہی مصطفیٰ کا لعاب پاک ہے۔ اگر آپ کسی بھی بیمار پر آپ لگا دیتے تھے تو اللہ پاک اس کی بیماری کو دور کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے آقا آب زمزم کے کنویں پر بیٹھے ہیں، آقا کائنات کے صحابہ نے آب زمزم کے پانی کو نکالا ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے منہ میں لیا ہے اور لینے کے بعد آقا کائنات نے اپنے لعاب پاک کو آب زمزم کے کنویں میں ڈالا ہے۔ اے سنیو، اپنی قسمت پر ناز کرو، جہاں تمہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے قدموں سے نکلنے والے آب زمزم پینے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہی مصطفیٰ کے لعاب پاک کو پانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ لعاب پاک جس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے مقدس جگہوں پر جہاں مصطفیٰ کا لعاب پاک جس میں شامل ہو اور جہاں پر اللہ کی بخششوں کا ایک دروازہ کھلا ہو، جہاں پر روزانہ جنت کے جھونکے آتے ہیں، جہاں پر بخشش کا مجدہ ملتا ہے، ہم سب کو بھی جانے کی سعادت عطا فرمائے اور ایسے ہی اولاد ہم سب کو بھی اللہ عطا فرمائے۔ جس طریقے سے منا بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں جو ہے زیارت حرمین کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اولادیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنے محبوب کا روزہ دکھائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔